ऐसी हो जो हम सब के लिए इंशाअल्लाह उसमें कुछ सीखने का मौजू हो, कुछ सीखने मिले। और इंशाअल्लाह हमें कोशिश करना है कि जो भी बयान होता है उसे सुन के, समझ के, समझ नहीं आए तो पूछ के फिर उस पर अमल करना है। सिर्फ यहाँ पर बयान सुन के अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह के, या यहाँ बयान में बैठ के जहन कहीं और रहे, तो वो मकसद हासिल नहीं होता, वो मकसद पूरा नहीं होता। और जब किसी जगह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र होता है, उसके हबीब का जिक्र होता है, बयान होता है, तो तवज्जो रखना, यानी कि क्या कहा जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है, क्या हुक्म है, और हमारे मुर्शिद का क्या हुक्म है, क्या पैगाम है, वो हम तक पहुंच रहा है। अगर उस पर हमारा ध्यान नहीं है, ये भी गफलत है। बयान के अंदर ध्यान नहीं रखना और जहन कहीं और चला जाना, ये इस चीज़ से भी हमें बचना है। इंशाल्लाह बस चंद बातें करते हैं, अज़ान का वक्त हुआ जा रहा है, कि इस्लाम डिसिप्लिन देता है। इस्लाम हमें, शरीयत हमें डिसिप्लिन देती है, एक अदब सिखाती है। उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हर चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल करके हमें अता किया, आसान करके हमारे सामने देकर आप पर्दे के पीछे चले गए। तो ये दीन, हमारे इस दीन के अंदर हर चीज़ मौजूद है, हर वक्त के लिए हर चीज़ मौजूद है। और इताअत, जो डिसिप्लिन हमें मिल रहा है, उसके ऊपर उस पे ओबीडियंट बनना, उस पे इताअत करना, उसे मानना और उस पे अमल करना, कि जब कुरान और सुन्नत की बात हो तो उसके बाद फिर हम अपना जहन नहीं इस्तेमाल करें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हैं, तो अगर हमारे शेख किसी चीज़ का हुक्म हमें देते हैं तो बस उसके बाद फिर हमें ये नहीं देखना है कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है। अपने दिमाग को स्विच ऑफ करना, बंद कर देना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब आप खानका में आओ, यानी अपने मुर्शिद के पास आओ या बैत में आओ, तो बाहर अपनी चप्पल, अपना दिमाग और अपनी अना को छोड़ दो। दिमाग इसलिए कि जब इंसान ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो मैस कर देता है अपने आप के लिए। और जब हमें अगर कुछ हासिल करना है ना, हमारे मुर्शिद से, हमारे शेख से, हमारे सिलसिले से, तो हमें खाली प्याली लेकर आना। कोई भी किसी दावत में खाना खा के नहीं जाता है। कोई गया है शादी में, किसी गया शादी है, कोई वलीमा है, तो पेट भर के घर से खा पी के फिर कोई गया है, नहीं जाते। क्यों? खाली पेट जाते हैं। शायद रोज़ा भी रखते होंगे 2 दिन पहले, ताकि अच्छे से खाएंगे। लेकिन जब शेख के मुर्शिद के सामने आते हैं तो अपना प्याला, अपना दिल, अपना सीना सब भरा हुआ होता है। इसीलिए उनकी बातें लोगों के जहन में बैठती नहीं, क्योंकि उनका माइंड सेट पहले से बना हुआ, उनका पेट भरा हुआ। वो लेने नहीं आए, वो रिसीविंग के लिए नहीं आए। रिसीविंग के लिए जब हम आएंगे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से कोई सवाल करते थे तो आप सहाबा सबसे पहले क्या जवाब देते? कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। वो जवाब जानते भी होते तो भी अपना गिलास खाली कर देते कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। फिर गिलास आगे करते कि अब इसमें पता नहीं क्या भर जाए। लेकिन यहाँ पर जब हम बैत में आते हैं तो हर सिलसिले के जो शेख हैं, हर मुरीद के जो मुर्शिद है, वो उस मुरीद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से एक हाथ है।
ان کے طرف جانے کا ایک راستہ ہے. یعنی جو صحیح شیخ ہے، جو صحیح طریقوں کی بات کر رہا ہوں میں، صحیح طرق کی بات کر رہا ہوں میں، ڈھونگیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو باعمل جو ہیں، شریعت والے جو ہیں، صحیح طریقت والے جو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. کیونکہ ان کے پاس خلافت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ چین موجود ہے پوری، وہ شجرہ موجود ہے. تو جب آپ کے شیخ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، تو ہم صحابہ اکرام کی طرح ہو تو نہیں سکتے، لیکن ان کی نقل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کے راستے پہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو صحابہ اکرام کی جماعت جو تھی وہ ہمیشہ یہ کہتی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ پر میرے ماں اور باپ قربان. یعنی ماں اور باپ سب کو کتنے عزیز ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرتے تو کہتے وہ بھی آپ پہ قربان. یعنی کچھ بچا ہی نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھیں گے. جو بھی ہے آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارا راستہ ہے، آپ ہمارے لیے روشنی ہے، آپ ہمارے لیے نور ہے. تو جب ہم بیعت میں ہیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے مرشد کامل ہیں. تو ہمیں ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ ان کی طرف سے اگر کوئی حکم آ رہا ہے تو اس کے بعد چاہے دنیا ایک طرف چلی جائے اور وہ حکم ہمیں دوسری طرف لے کر جا رہا ہو تو ہم اس حکم کی طرف جائیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے، وہ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، ارے میرا نام خراب ہو جائے گا. یہاں نام خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اگر مرشد ناراض ہو گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہے. تو اطاعت کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. طریقت میں آنے کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آئے تو پھر ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. آج جو ہم عرس منا رہے ہیں اتنے عظیم عظیم ہستیوں کا، اتنے بڑے بزرگوں کا، تو عرس منانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا کھانا نہیں. عرس منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عظیم شخصیت کو یاد کرنا اور آپ کے حیات مبارکہ کے اوپر غور کرنا، ان سے سیکھنا اور اسے عمل میں لانا. حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن کرتے تھے، نیکیوں میں کوشش کرتے تھے کہ میں ان سے آگے نکل جاؤں، ہیلدی کمپٹیشن. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے جو بھی آپ پیش کر سکتے تھے آپ نے پیش کیا. سیدنا عمر نے آپ کے پاس جو کچھ تھا اس کا آدھا گھر میں رکھا اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور انہیں لگا کہ آج میں سیدنا ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. لیکن یہ حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، سب سن چکے ہیں یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ٹاٹ کا لباس پہن کر سامنے آتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے شک سمجھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کیا لایا اور کیا چھوڑا میں بہت فرق ہے. کیا چھوڑا آپ نے؟ تو کہتے ہیں میرے گھر والوں کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، یعنی ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کافی، اللہ اور اس کے رسول کافی ہے. جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے اسی لباس میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ لباس جو ہے آج سارے فرشتوں کو اللہ نے یہ یونیفارم دیا ہے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سارے فرشتوں کو آج یہ لباس ملا ہے.
اور اللہ کا سلام پیش کرتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور حضرت ابوبکر صدیق یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھیے کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے. سب کچھ دے دیا, ایک سوئی نیڈل نہیں مل رہی تھی اس کے لیے پریشان ہو گئے تھا, وہ تک دے دیا. ٹاٹ کا لباس پہن کر اس کو کانٹوں سے ہولڈ کر کے رکھا کہ وہ گر نہیں جائے, وہ پہن کر آئے. اور اس کے باوجود پوچھ رہے کہ اللہ کیا پوچھو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. جواب آتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہے. اور اللہ پوچھتا ہے کہ ابوبکر سے پوچھو کیا تو مجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں, ان کے سلسلے سے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر وہ ذہن وہ بات نہیں آتی ہے. اور ہمارے لیے روشنی آسان کر دی گئی, ہمیں روشنی مل چکی ہے, ہمارے سامنے ہے, ہمارے مرشد ہیں, موجود ہیں, حاضر ہیں, روزانہ ہمارے لیے پیغام دیتے ہیں, روزانہ بیان آتے ہیں. ہمیں یہاں وہاں لیفٹ رائٹ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈیلی کا جو ڈوز ہے ہم کو ہمارے موبائل کے اندر پہنچ جاتا ہے. اس کے باوجود ہم لوگ اتنے سست ہیں کہ ہم ان کے بیان کو سنتے نہیں. یعنی ہمارے موبائل میں روزانہ مولانا میسج بھیج رہے ہیں, لیکن ہم لوگ اسے دیکھ نہیں رہے, اسے پڑھ نہیں رہے, اسے سمجھ نہیں رہے, اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو اب یہ کمزوری کس کی ہے؟ ہماری. بیعت تو ہم نے لے لیا, اور بیعت کو جو ہے بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو دنیاوی ترقی پانے کا راستہ بنا لیا ہے, کچھ لوگوں نے ہاسپٹل بنا لیا ہے, کچھ لوگوں نے یعنی ایک بڑی جماعت ہے, بڑا گروپ ہے, انٹرنیشنل نقشبندی گروپ ہے, تو ان کے ساتھ میں نظر آؤں. کچھ ایسے بھی ذہن والے لوگ ہیں, لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے اس کی طرف ہمیں آنا ہے, اصل مقصد کی طرف آنا ہے. اور جب کسی چیز کا حکم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آنکھ بند کر کے عمل کرنا, اس کے بعد پھر اپنا ذہن نہیں دبانا. کیونکہ پھر اس کے بعد ہم اگر اپنی انا کی, اپنے نفس کی, شیطان کی سنیں تو پھر ہم مرید کس کے ہوئے؟ مولانا کے مرید ہے تو مولانا کی سنو, اپنے شیخ کی سنو, اپنی نفس کی کیوں سننا؟ اور اگر مولانا کے مرید ہیں تو پھر ان کا جو پیغام ہے اس کو ٹویسٹ کر کے لوگوں کے سامنے مت پیش کرو. اگر کوئی چیز وہ دے رہے تو کوئی بھی میسج آ رہا تو پہلے سوچو یہ میرے لیے مجھ پر کیسے اپلائی ہوتا ہے. جو بھی بیان آتا ہے تو یہ مت سوچا ہاں یہ بیان یہ اس کے بارے میں, یہ بیان اس کے بارے میں, میرے بارے میں تو نہیں ہے. یہ دیکھو کہ اس بیان میں میرے لیے کیا ہے, اور اس پر کام کرنے کی کوشش کرنا. اور اس کے بعد ہمیں اس میں ٹویسٹ لا کے راستے بنانے کی کوشش نہیں کرنا. یہ انکم ٹیکس نہیں ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ راستہ بنا کے جو ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے نکل جائیں, کچھ دکھائے پیپر میں, کچھ دکھائے, کچھ نہیں دکھائے, نکل جائے آگے. اللہ کی پکڑ بہت, اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے بس اس میں. تو اللہ کی پکڑ میں نہیں آنا ہے ہمیں, اللہ کو ہمیشہ راضی رکھنا ہے. ہر قدم پہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. ہم یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, یہ امید نہیں رکھ سکتے اپنے عمل کے ساتھ کہ اللہ ہم سے پوچھے گے کیا تو مجھ سے راضی ہے. وہ صدیق اکبر کی ذات مبارک, ان سے ہی پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن ہم لوگ یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں, اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں, اس کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہے یا نہیں, کیا میں ان کے شریعت کا عمل کر رہا ہوں یا نہیں. شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر چکے ہیں. اب اس کے اندر چینجز ہم نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتا اس کے اندر چینجز. وہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے, ایک لمٹ, ایک حدود بنی ہوئی ہے, اس کے اندر جو ہے شریعت کے تحت جو ہے فیصلے الگ ہو سکتے ہیں, راستے الگ ہو سکتے ہیں. 41 سلاسل ہے,
جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، لیکن جو بھی شریعت کے دائرے کے باہر ہے وہ سلسلہ نہیں ہے. وہ چاہے کتنی بھی بڑی اس کی داڑھی ہو، کتنا بھی بڑا اس کا امامہ ہو، کتنا بھی وہ ڈھونگ کرے، کچھ بھی کرے، وہ اگر اپنے آپ کو شریعت پہ دکھائے یا نہیں دکھائے، جب تک وہ شریعت پر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. جب تک جو لوگ جو بھی مرشد کے، ہمارے مرشد کے حکم کے تحت ہے، ان کے ساتھ ہو جائے اور ان کے ساتھ کھڑے رہو. مولانا شیخ ناظم کے لقب میں سے ایک ٹائٹل ایک تھا، ہے حقانی. حقانی کا مطلب ہے ڈیفینڈر آف ٹروتھ، سچائی کی حفاظت کرنے والا یا سچوں کے ساتھ کھڑے رہنے والا، سچائی کی حفاظت کرنے والا. سچا کون ہے؟ ہمارے شیخ ہے. سچے کے ساتھ کھڑے رہو. اگر حقانی کی مرید ہو تو حقانیت کے ساتھ کھڑے رہو. ہم اگر حقانی نہیں ہے، اگر حقانیت کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے تو شیطانیت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. شیطان کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا رہنا چاہتا. تو حق کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے وہ جذبہ ہمارے اندر لانا ضروری ہے. ڈر جو ہے اللہ کا رکھنا، محبت اللہ کی رکھنی ہے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ کی ہماری زندگی کے اندر، بہت سارے آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہر قدم پہ ہمیں یہی چیز سوچتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے. اللہ سب کے لیے آسانی کرے. اور جو یہ خاص دن جو ہم منا رہے ہیں، اس خاص دن کی جو خاص بزرگ ہیں، ان سب کی حیات مبارک کے بارے میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ پڑھ چکا ہے، سن چکا ہے. تو وہاں سے ہمیں نصیحت اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنی ہے، اپنی زندگی کے اندر اسے لانا ہے، ڈھالنا ہے. ورنہ یہ عرس منا کے ثواب تو ملے گا سب کو، لیکن ثواب کے لیے بیٹھے ہیں یا ہم لوگ کچھ آگے بڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارا ڈسپلن جو ہے، جو ادب اسلام دیتا ہے، شریعت دیتی ہے، وہ جنرل ڈسپلن کے اوپر عمل کرنا تو ضروری ہے. لیکن جب انسان بیعت میں آ جاتا ہے تو وہ اگلے لیول پہ جاتا ہے، اور طریقت کے اندر اور زیادہ ڈسپلن ہے. ایسا نہیں ہے کہ طریقت میں آگے تو ابھی ناچ سکتے سندل میں. وہ شریعت طریقت نہیں ہے کہ اب تو ہم طریقت والے، ہم سندل میں ناچ سکتے ہیں رومال گھومنے کے. وہ اسلام نہیں ہے. تو طریقت میں جب ہم آتے تو ہمارے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کوئی دیکھے گا تو وہ بولے گا یہ فلاں کے مرید ہے، دیکھو یہ لباس یہ ہے نا، یہ ان کے مرید ہے، کیسی حرکت کر رہے ہیں دیکھو. تو کس کا نام جو ہے، کس کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے؟ اگر شیخ ہمارے مرشد کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے مرید ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم شیطان کی فوٹو کاپی بن رہے ہیں یا اپنے مرشد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شیطان تو کوشش کر ہی رہا ہے. شیخ ناظم فرماتے تھے وہ کوشش کرتا ہے ہمیشہ کہ وہ اپنی فوٹو کاپی بنائے، ہر ایک انسان کو اپنی فوٹو کاپی بنا دے. لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے. غور کریں اس چیز کے اوپر اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ایک حدیث استاد بیان کر رہے تھے، میں ان کو مائک دوں کہ وہ حدیث شریف کو پھر سے بیان کرے سب کے سامنے انشاءاللہ. اس میں 18 چیزیں بتائی گئی. غور سے آپ لوگ سنیں، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لائیو بھی جا رہا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ اس میں سے بعد میں نوٹس بھی لے سکتے ہیں. وہ 18 چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں. اگر ہم کوشش کریں اور ان پر ایک لسٹ بنا کر اپنے سامنے رکھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو زندگی کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک چینج محسوس کریں گے.